आप मुझे छोड़ दें। मैंने शोबे वकालत का आगाज़ किया 1992 में और 94 में मैं जुडिशल अफसर बना, जज बना। 2009 तक मैंने बहैसियत जज फ़राइज़ अंजाम दिए और इस दौरान जो है लॉ की जो टर्मिनल डिग्रीज़ हैं, LLB, LLM, मास्टर, सब कुछ। फिर मैं गया इंग्लैंड, वहाँ से मैंने फिर साइबर क्राइम लॉ में क्रिमिनोलॉजी में मास्टर किया, LLM किया इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ में कार्डिफ से। फिर ऑक्सफोर्ड से मैंने 3 शॉर्ट कोर्सेज किए, 2 4 माह के, 2 माह के और 6 माह के। बार में गया लिंकन इन और वहाँ से फारिग होकर पाकिस्तान आया, अपनी लॉ फर्म की बुनियाद डाली और वकालत शुरू की। तकरीबन मेरे अब 31 साल हो गए इस पेशे में और इस पेशे में ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस रही हैं क्रिमिनल। और सिर्फ ये नहीं कि मैं क्रिमिनल लॉ में बल्कि जस्टिस सिस्टम में ये मुझे एजाज़ समझे या बदबख्ती समझे कि मैं इसमें मुल्ज़िम भी रहा हूँ, इसमें मैं मुस्तग़ीथ भी रहा हूँ, इसमें मैं मुद्दई भी रहा हूँ, इसमें मैं मुदाले भी रहा हूँ, इसमें मैं गवाह भी रहा हूँ, इसमें मैं वकील भी रहा हूँ, इसमें मैं जज भी रहा हूँ। तो लिहाजा इस निज़ाम इंसाफ को हर एंगल से देखा है और हमेशा पूरी ज़िंदगी जो है हमने बहैसियत वकील, क्योंकि इतना एतकाद इन 31 सालों में हमारा कानून की हुक्मरानी पे बना है कि हर एक शख्स के साथ जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती थी और आता था तो हम उनकी डारस बंधाते थे, जिस तरह वकील करते हैं कि जी ठीक है, अदालत है, निज़ाम है, कानून है और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। और ये यूं नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जो है वो चलते चलते 20 माह कबल साइफर आ जाता है और फिर पाकिस्तान में एक नया कल्चर जो है डेवलप हो जाता है अदालतों में भी। और ये मेरे लिए, चूँकि आप में से बहुत सारे नौजवान हैं और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा पूरा कंसेप्ट जो है या जो हमारा एतकाद है वो तिनके के सहारे खड़ा है। कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया था कि जिनको हम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, जो PSP बनते हैं, SP DPO IG DIG बनते हैं, जो AC DC कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, जो सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ये सारे इस तरह जो हैं ढे जाएंगे ज़ोरावर के मुकाबले में। और अवाम पाकिस्तान जो हैं, जो बेसिकली मेन स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस में, क्योंकि हक के हुक्मरानी जो है हमारा इन कहता है कि वो अवाम का है और दुनिया के तकरीबन हर जुरिस्डिक्शन में हक की हुक्मरानी अवाम का है। रूल ऑफ लॉ जो हैं, जो थ्योरी डेवलप हुई हैं, वो 19वीं सेंचुरी में मॉन्टेस्क ने ये कहा कि जी हक के हुक्मरानी और रियासत का जो हक के एक्सरसाइज पावर का जो है, इनको रिस्ट्रेन करना या रेगुलेट करना, ये थ्योरी है रूल ऑफ लॉ की। उस दिन इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया और प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर ने कि जी ये रियासत का हक है कि वो फोर्स को इस्तेमाल करें। अब ये इतना ब्लंट और इतना रेकलेस स्टेटमेंट है कि दुनिया के किस मुल्क में कोई हुक्मरान ये कहता है कि मेरा ये इख्तियार है कि मैं अपने अवाम पे ये फोर्स यूज़ करूं। ये फोर्स का इख्तियार आप अपने अवाम पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये अवाम ने आपको दिया है, तफवीज़ किया है ताकि आप उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये इख्तियार इस्तेमाल करें। दहशतगर्द के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, हमलावर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें या हर उस शख्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें जो कानून को रोनता है। आप आके कहते हैं अवाम को धमका रहे हैं। एनी हाउ, इन 20 माह में बहैसियत वकील मैंने उन जजों को भी देखा जो मेरे सामने ये हाई कोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने और इस पूरे स्ट्रगल में 20 केसेस में खान साहब की जो है नुमाइंदगी की। और वकील को पता होता है कि उसके केस की नवीयत क्या है, किसके सामने वो खड़ा है। मैंने बहुत सौ को देखा जो बदौरान समात हमारे साथ आंखें नहीं मिलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सरनगू हैं, सरेंडर हो चुके हैं।
ان 20 ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا. کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارا نظام، ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی جن کو ہم مائلاٹ کہتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں. کیوں ہم یہ مائلاٹ تو نہ ہمارا سسٹم ہے، صرف کامن لا جورسڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اصلاح اپنائی ہوئی ہے. بہرحال قطع نظر اس کے کئی اچھے جج بھی ہم نے دیکھے. میں مثال دوں گا انوار الحق پنو صاحب کی. وہاں پنڈی میں جی ایچ کیو کیس میں شہریار افریدی کے کیس میں گیا بیل میں نے ارگو کی ان کے سامنے، اور کیا کمال کا وہ بینچ تھا. ان حالات میں جب ڈر، خوف، فستائیت، ظلم و جبر جو ہیں اس کے شکنجے جو ہیں نا وہ بہت ہی گہرے جو ہیں عوام کے گلوں میں گاڑے گئے تھے، تو میں نے اس جج صاحب کو بھی دیکھا، کیا کمال کا فیصلہ انہوں نے لکھا. اور پھر میں نے ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی دیکھا، اور پھر میں نے اشتیاق ابراہیم صاحب کو بھی دیکھا، پھر میں نے بابر ستار صاحب کو بھی دیکھا، میں نے حسن گل اورنگزیب صاحب کو بھی دیکھا، اور ایسے اور 1 درجن کے لگ بھگ نام ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں بھی انصاف کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں. منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو ہی کوئی میڈیا پرسن میرے ساتھ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی جو عدلیہ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لیٹیگیشن کو پریزائڈ اوور کر سکے. یعنی اپنی عدلیہ پہ عدم اعتماد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل چلائیں. دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ چیز رائج ہے، ایک ہے ایجپٹ، مصر، اور ایک ہے برما. اور ہم اب تیسرے بننے والے ہیں. آپ کو میں یاد دلا دوں، ملٹری کورٹس آئے 2014 میں جب 21ویں آئینی ترمیم آئی، اور اس میں بھی لیجسلیچر نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی، کیونکہ آرٹیکل 8 جب تک ہوتا ہے آئین میں تو آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایبریج نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا، 2017 جنوری میں ایکسپائر ہوئی، وہ اپنی موت آپ مر گئی. اب ان حالات کے لیے انہوں نے سبارڈینیٹ لا میں لیجسلیشن کر دی پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور انہوں نے کہا 1D کو ہم امینڈ کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو صدر صاحب گئے تھے حج پہ تو پیچھے سے انہوں نے 1923 کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو امینڈ کر دیا کہ یہ کسی کے گھر میں یہ گھس سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے. اب آپ کے آئین، اب ہم سب وکلا ہیں، آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونی ہے. آئین کے فنڈامنٹل رائٹس، میری ڈگنیٹی، میری آزادی، چادر چار دیواری کا تحفظ، میری آزادی اظہار رائے، یہی تو بنیادی حقوق ہیں، اور یہ دنیا کا ہر آئین دیتا ہے. اور یہ ذمہ داری آئین نے ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے کہ 199 کے تحت آپ پروٹیکٹ کریں پاکستانیوں کو. پہلی دفعہ اتنے مارشل لا گزرے، پہلی دفعہ پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئی. اور جب پیش آئی تو ہم نے دیکھا کہ جناب سرنڈرڈ جوڈیشری تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. خان صاحب نے کہا کہ جی پشاور میں جلسہ کریں. میں نے عفظ ما تقدم کے طور پہ ایک پٹیشن دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں، اور میں ساتھ میں ڈی سی کو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی. وہاں ڈی سی نے جو ہے کہا مجھے دوسری درخواست ہو. ہم نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ دوسری درخواست دی، ڈی سی نے رد کر دی. اور رد اس بنیاد پہ کی کیونکہ میں اس میں پٹیشنر تھا کہ جی میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے، جو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. میں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی. ہائی کورٹ نے کہا نہیں آپ اپیل میں جائیں. تو میں اپیل میں چلا گیا. وہاں وہ ایس او پی کے تحت اپیل کی ریمیڈی کمشنر کے پاس تھی. وہ اپیل میں کمشنر کے پاس گئے
تو کمشنر نے کہا کہ بس آپ نے یہ تقاضے پورے کر دیے، میں واپس ڈی سی کے پاس بھیجتا ہوں. تو میں ہائی کورٹ آیا کہ جی یہ کیا باسکٹ بال بنائی ہوئی ہے، گیند اس کے پاس گیند اس کے پاس. تو آگے سے ہائی کورٹ مجھے کیا کہتی ہیں کہ جی اب تو آپ کی یہ ریٹ انفرکچوس ہوگی، نئے آرڈر ہو گیا، دوبارہ چیلنج کرو. یہ انصاف ہے؟ مطلب یہ بھی سوچتے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں. اور یہ 3 MP کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، اور منصفوں کے ہاتھ. اور سول جج کرے تو خیر ہے، سیشن جج کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلیں جی ان کا آغاز ہے. لیکن ہائی کورٹ کا جج کس طرح نا انصافی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے. اینی ہاؤ، پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے لیے اس سے بدتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے ہیں جو آج نافذ العمل ہیں. ہم نے اس دور کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، اور پھر مجھے یہ بھی، میں تو بڑا طارق عزیز کو اللہ غریق رحمت کرے، بچے تھے ہم تو جب وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتا تھا تو میں بچپن سے اس کے پروگرام میں ادھر کھڑے ہو کے زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتا تھا. اور جب تک اس کا آخری پروگرام تھا میں نے زندگی میں یہ نعرہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگایا. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم بڑے گانے اور ترانے سنے تھے، یہ زندہ قوم ہے اور یہ عالی شان قوم ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ ایسے ہیں. وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈنڈے کی مار کی یہ قوم ہے. کیوں کر ہم اگر ہم قوم ہیں، اکٹھ نہیں ہے، جمگٹھا نہیں ہے، تو کیوں کر ہم اپنے تمام بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں صرف ڈنڈے کی وجہ سے، FIR کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. غیرتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل اوقات میں اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا، فلسطینی کب سے لڑ رہے ہیں، کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں. آپ جائیں عراق میں جائیں، آپ نکاراگوا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں. اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں، ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے. اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اور وہ اللہ نے ان اپنے عوام کے تھرو جو ہے آپ کو گورنمنٹ دینی ہے. یعنی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو حاکم بناتے ہیں. حاکم بنایا تھا PTI کو یا عمران خان کو. ڈونلڈ کہتا ہے آپ اس کو فارغ کریں. اب جو ہی وہ سائفر آتا ہے، کل خان کیا کہہ رہا تھا میں دوبارہ بتاتا ہوں، جو ہی سائفر آتا ہے جناب علی اکاڑ پچاڑ شروع، کہیں پہ باپ چلا جاتا ہے، کہیں پہ ہمارے 20 بندے لوٹے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ MQM جو ہیں چلی جاتی ہے، اور اچانک ایک ہفتے میں پورا نظام جو ہے وہ سر بسجود ہو گیا. اور اس کے بعد خان نے کیا کیا کہ ہماری حکومت کو چلتا کرتا گیا. آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی ہماری حکومت تو ڈونلڈ کے اس لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی. اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے، یہ سائفر کیس ہے. یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بغیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم، ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو. کیا کوئی آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز، خاموش ہو جائے بھائی، خاموش ہو جائے. آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ حق نہیں ہے. کیا یہ تصور کوئی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ انڈین پالیٹی میں یا ڈیموکریسی میں اس طرح انٹرفیئرنس کرے؟ وہ غیرتی تو ہم سے زیادہ یہ ہندو ہیں، یہ ہندوستان ہے. پھر آپ انگلینڈ کا کنسپٹ کریں، دنیا کی کون سی وہ بغیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے. یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے.
ہم نے دیکھیں ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نہیں مٹ سکتی ہے. رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. میں نے زندگی میں ہمیشہ کاما اور فل سٹاپ کا خیال رکھا ہے. لیجسلیشن کا میں ایک حصہ رہا ہوں, ویٹنگ کی ہے, ڈرافٹنگ کی ہے. کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ ڈان سمجھ کے وچ ہنٹ کریں گے. راستے بند, سڑکیں کھدائی جاتی ہیں, اور یہ کیا ہے. پولیس والے آ کے ایک باجوڑ میں ایک ڈی ایس پی آیا اور میری گاڑی پہ اس طرح انہوں نے بانٹ پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے اور تان کے کھڑا ہو گیا کہ اگر جرت ہے تو مجھے روند کے جاؤ یا میرے اوپر گاڑی چڑھاؤ. او بھائی اللہ کے بندے, کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ ہم تو جا کے عوام کو, اپنی پارٹی کو جا کے کنونشن کر رہے ہیں, یہ جرم ہے. تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں, میں کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ FIR کے ڈر سے, گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں, ہاتھ کھڑا کر دوں. وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے.